अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुश्तबा अहमद। अब प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हर पीर को ये प्रोग्राम लाइव पेश किया जाता है और ये दिल के मरीज़ों के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम है। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं तो इस प्रोग्राम में लाइव कॉल कर शामिल हो सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 051-945-0030। टेलीफोन नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, टेलीफोन नंबर है 051-945-0030। नाजरीन, दिल की बीमारी को 100% काबिल इलाज है और हम हर प्रोग्राम में इस बात का ज़िक्र करते हैं कि अगर आपको कुछ इलामात आ रही हैं तो उनको लाइट ना लें और उनका फौरी तौर पर तशख़ीस कराइए। और अगर वक्त पर तशख़ीस करा ली जाए तो दिल की बीमारी का 100% इलाज हो सकता है। अगर इलाज ना हो तो फिर इससे ये बीमारी बहुत ज़्यादा जानलेवा भी साबित हो सकती है और हार्ट अटैक की सूरत में लोगों की जान चली जाती है। सो इसको टाइमली डायग्नोज करना, इसका वक्त पर इलाज करना और उसी से एक सेहतमंद ज़िंदगी मुमकिन है और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में भी हम एक तो आपको अगर कोई मसला है और आपको दिल की बीमारी मालूम होती है, दिल में दर्द होती है, छाती में दर्द महसूस करते हैं, धड़कन तेज़ होती है या सांस चढ़ती है, तो आप प्रोग्राम में शामिल होकर मशवरा ले सकते हैं। या अगर आपको स्टेंट पड़े हुए हैं या किसी स्टेंट का आपको मशवरा है तो इस बारे में भी तजवीज़ लेने के लिए फ़ोन करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इससे पहले आप कमांडेंट आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी FIC रावलपिंडी की खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप इस्लामाबाद में एक दिल के अदारे की सरबराही कर रहे हैं और मेडिके कार्डिक सेंटर चर्चजाद में दिन रात दिल के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, हर प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि दिल की बीमारियों के बारे में आगाही पैदा की जाए और लोगों को इस बारे में बताया जाए कि दिल के मसाइल जब महसूस होने शुरू हों तो फ़ौरन हेल्प लें और उसकी कार्डियोलॉजिस्ट को विज़िट करें। और बहुत से लोग लेकिन फिर भी इग्नोर कर देते हैं और अगर सीने में दर्द हो रहा है या सांस ज़्यादा चढ़नी शुरू हो गई है तो घर में बैठे रहते हैं और एक तब वो स्टेज आ जाती है जब एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है और एक बहुत मुश्किल बन जाती है। तो सर, आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है और आम तौर पे किस तरह की इलामात हों तो फ़ौरन कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू कर लेना चाहिए? जी देखिए, हम ये काफ़ी अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं और उस हर प्रोग्राम में हम जो अलामात हैं दिल की बीमारी के उसके बारे में भी बताते हैं और फिर ये भी बताते हैं कि अगर अलामात हो तो फ़ौरन अस्पताल का रिपोर्ट करें और अस्पताल में जाके इमरजेंसी में दिखाएं जहाँ पे दिल की इलाज की सहूलत मैसर हो, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपका दिल डैमेज ना हो और आपका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो जाए। लेकिन इसके बावजूद अब भी हमारे जो मरीज़ हैं बहुत लेट पहुँचते हैं अस्पताल में। कईयों का 1-2 दिन पहले का हार्ट अटैक हुआ होता है, कई घंटों का होता है, कई का 24 घंटे गुजर चुके होते हैं। और वो जो उन्हें हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं कि शुरू में अगर वो इलाज आ जाएँ तो हम उनको या तो इंजेक्शन दे दें या फिर उनकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके नाली खोल दें और उनका दिल डैमेज ना हो, वो हम उन्हें फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। और फिर वो ये लोग जब आते हैं तो ज़्यादातर इनके दिल डैमेज हो चुके होते हैं। आप देखें ना, अभी पिछले दिनों एक नौजवान आया जिसको हार्ट का अटैक हुआ और वो काफ़ी लेट आया, 24 घंटे के बाद आया और उसका दिल जो है टोटल 15% रह गया। तो उसकी उम्र 36 साल थी। 36 साल में 15% जो EF के साथ जो है वो आगे जो उसने कैसे टाइम गुजारना है। और यही अगर वक्त पे आ जाते जब दर्द शुरू हुआ था और इससे पहले कि हार्ट अटैक इस्टेब्लिश होता, अस्पताल पहुंच जाते, या तो इंजेक्शन लग जाता या फिर उनको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी प्राइमरी PCI हो जाती, तो शायद ये डैमेज ना होता और दिल बच जाता। तो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ही ज़्यादातर यही है कि हम इतनी आगाही पैदा करें कि लोगों को पता चले कि जी कि कब उन्हें दिल की तकलीफ़ हो रही है और उसको पहचान लें उनके सिम्टम्स को कि दिल की तकलीफ़ हो रही है और वो फिर फ़ौरन से फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुँच के अपना इलाज शुरू करवा दें, ताकि ये जो इस तरह के जो है काफ़ी खौफनाक किस्म की जो डैमेजेस और कॉम्प्लिकेशंस और जो हार्ट कमज़ोर होता है इससे बच सके। उसकी हम हर प्रोग्राम में हमेशा बताते हैं कि जब आपको सीने में दर्द हो या सीने में बोझ हो या घुटन महसूस हो या गले पे दबाव आ जाए या जबड़े निचले जबड़े में दर्द हो या बाजू बाएं बाजू में दर्द हो या दाएं बाजू में दर्द हो या दोनों बाजुओं में दर्द हो
یا پیچھے کمر کے اوپر درد ہو یا پیٹ میں درد ہو تو اس کو سمجھیں کہ دل کی تکلیف ہے اور آپ فوراً اسپتال میں پہنچیں. اور کیونکہ وہ اٹیک چل رہا ہوتا ہے, اس اٹیک کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اگر مناسب ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اگر گھر میں ہے ایمرجنسی میں تو ایمرجنسی کٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے, کینجسٹڈ زبان کی جگہ رکھنے والی گولی وہ ہونی چاہیے, ڈسپرین کی گولی ضرور ہونی چاہیے, اور پیچ اگر مل جائے تو وہ پیچ سینے پہ لگانے کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو زبان کے نیچے گولی رکھیں اور ڈسپرین کی گولی چبا کے کھا جائیں, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسپتال کی طرف چل پڑیں. کئی دفعہ اس درد کے ساتھ آپ کو متلی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے, اور کئی دفعہ آپ کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ کو بالکل کمزوری ہوتی ہے اور آپ بے ہوش ہوتے ہیں یا گر جاتے ہیں. تو یہ جب اس طرح کی حالت ہو تو وہ مریض یا اس کے گھر والے جو ارد گرد لوگ اس کے موجود ہیں, یا اگر کہیں سڑک پہ یا کہیں باہر پبلک پلیس میں ہو گیا تو فوراً اٹھا کے جو نزدیک ترین دل کا اسپتال ہے وہاں پہ لے جائے تاکہ وہاں پہ فوراً اس کا علاج شروع ہو جائے. اور بہت سارے ایسی جو مریض ہوتے ہیں ان کی جان بچ سکتی ہے اگر مناسب ٹائم پہ صحیح ٹائم پہ وہ اسپتال پہنچ جائے. سر اس میں آپ نے کافی تفصیل میں جو علامات بتائیں, اور دل کی اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. یہاں لوگوں میں کافی اس بات کی بھی خوف ہوتا ہے کہ شاید سٹینٹ پڑ جائے گا یا تو یہ کوئی شاید ہمیں مصیبت پڑ جائے گی. تو اگر ڈالنا پڑے تو وہ ضروری ہوتا ہے تب ہی ڈلتا ہے اور اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے سر؟ دیکھیں آئی تھنک یہ اسٹینٹ ڈالنا کوئی سزا تو نہیں ہے, وہ تو آپ کی جان بچائی جا رہی ہے اور آپ کے دل کو بچایا جا رہا ہے تاکہ آپ دوبارہ تندرست ہو کے 100% فٹ ہو کے جو اپنا کام کاج کر سکیں, اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکے اور ان کو لک آفٹر کر سکے. اور اس کا مقصد یہ جو اسٹینٹ والا سلسلہ ہے یہ ایک آپ کا علاج ایسا ہے جو کہ فوراً ہو جائے تو آپ بہت خوش قسمت ہیں. تو بہت ساری جگہوں پہ پھر یہ آپ کو سہولت میسر نہیں ہوتی, اور اگر یہ آپ ایمرجنسی میں آتے ہیں اور ایمرجنسی میں اسٹینٹ ڈلتا ہے تو آپ کا دل بچ جاتا ہے, اور دل بچ جائے تو آپ کی جان بچ جاتی ہے. کیونکہ دل ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ پھر اس کا ایک سائیکل ہے جس میں اور نیچے جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا چلا جاتا ہے, کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر بعد میں ہارٹ فیلئر یا دل کا جو فیل ہو جانا وہ ہوتا ہے, اور آپ کے دل صحیح طریقے سے پمپ نہیں کر سکتا, اور آپ کے پھیپھڑوں میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور آپ کی سانس پھولتی ہے اور آپ کو کام بھی نہیں کر سکتے, نہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں. چھوٹی موٹی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اگر ایک پین کو یا کتاب کو اٹھا کے ایک طرف رکھنا ہے وہ بھی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس سے بھی آپ کی سانس پھول جاتی ہے. تو وہ نوبت نہ آنے دیں, اس نوبت کے آنے سے پہلے اپنا علاج کروائیں تاکہ دل بچے اور آپ کے ہارٹ فیلر تک یہ نوبت نہ آئے. سر اکثر ہم اینجیوگرافی جب آپ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ رکاوٹ شریان کے اندر آ گئی ہے تو کیا یہ دوائی سے دور ہو سکتی ہے, کیا اس کا علاج سٹینٹ ہی ہے یا یہ دوائی سے بھی دور ہو سکتی ہے؟ 90% 95% بلاکیج بنی ہوتی ہے شریان کے اندر, تو کیا ایسی شریانیں دوائیوں سے صرف کھولی جا سکتی ہیں یا ان کو کسی بلون یا سٹینٹ سے ہی کھولا جاتا ہے سر؟ دیکھیں جب شریان اتنی بند ہو تو پھر اس کو ڈیفینیٹلی جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بیلون یا سٹینٹ ڈال کے اس نالی کو کھولا جائے تاکہ وہ فلو ریسٹور ہو اور دل کو دوبارہ خون ملنا شروع ہو جائے اور دل میں جان آئے دوبارہ. اور یہ بیسٹ طریقہ ہے, اور فوراً چند سیکنڈ میں چند منٹس میں نالی کھل جاتی ہے اور دل بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. کوئی دوائی ایسی آج تک ایجاد نہیں ہوئی جو نالی کی بلاکیج کو کھول سکے. اگر وہ دوائی ایسی ایجاد ہوئی ہوتی یا بنی ہوتی دوائی تو نہ ہم اینجیوپلاسٹی کر رہے ہوتے, نہ ہم سرجری کر رہے ہوتے, بلکہ دوائیوں سے ہی نالیاں کھل جاتی ہیں. اور کوئی ٹوٹکا ایسا نہیں ہے جو کہ نالی کو کھول سکے. اور بہت سارے لوگ جو ہے کلیم کرتے ہیں اور مریض ہمارا جو ہے بیچارہ دیکھتا ہے کہ کون سا آسان طریقہ اور ان کی باتوں میں آ جاتا ہے, اور پھر دم درود اور باقی ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ٹوٹکے شروع ہو جاتے ہیں کہ نالیاں صاف کرتے ہیں. کوئی ٹوٹکا کوئی دوائی نالی صاف نہیں کرتا. نالی صاف ہوتی ہے جب آپ اس کو کھولتے ہیں سٹینٹ یا بیلون سے, یا پھر اگر اس کا بائی پاس کرتے ہیں تو پھر دل کی جو سپلائی ہے وہ بحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی بالکل ٹھیک. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں خالد بول رہا ہوں ایبٹ سے. جی کدھر سے بول رہے ہیں؟ ایبٹ آباد آباد سے بول رہے ہیں. جی سوال کیجیے گا خالد صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ میری دائیں بازو میں تکلیف ہے جی اور کمر میں تکلیف ہے. ٹھیک ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر 52 ہے. 62. اور شوگر بلڈ پریشر تو نہیں ہے آپ کو؟ شوگر نہیں سر, کوئی بھی نہیں ہے. میرے بازو میں تکلیف ہے, جو انگلیاں ہوتی ہیں نا جی جی ان میں تکلیف ہے. ٹھیک ہے.
آپ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتے ہیں؟ میں نشے سے کوئی نہیں کرتا ہوں. اس کے بعد میرے انگلیاں سن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کو درد ہے یہ کیا چلنے پھرنے پہ آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے درد؟ اگر سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں یا تیز چل رہے ہوں اس سے درد زیادہ ہوتا ہے؟ میں چلنے میں بائک چلاتا ہوں زیادہ تکلیف ہوتی ہے مجھے. جی جی. پروگرام کی آواز ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, فون پہ بات کیجئے. جی فرمائیں. میں جب چلتا ہوں مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, یا بائک چلاتا ہوں مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے پاتے ہیں. جی جی. تو کیا اس کے بعد جو ہے بازو میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کتنا چلنے کے بعد بازو میں درد شروع ہو جاتا ہے؟ تقریباً تھوڑے سے 10 میں چلتا ہوں مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا اور سانس بھی پھول جاتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے لیے کوئی ٹیسٹ وغیرہ تو نہیں کرائے ہیں؟ نہیں, ابھی مجھے تکلیف شروع ہوئی, تقریباً ہفتہ ہوا یہ. ہفتے سے شروع ہے. آپ کی فیملی میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ والدین بہن بھائیوں میں کسی کو دل کی بیماری نہیں, ہو؟ کسی کو نہیں چاہیے, مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک. سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ نہیں, نشہ میں کوئی نہیں کرتا, نشہ کوئی نہیں کرتا. آج کل کوئی میڈیسنز تو نہیں استعمال کر رہے؟ جی جی. کوئی دوائیاں تو نہیں کھا رہے آپ؟ دوائی ویسے تو پہلی دوائی میں نے کھائی ہے, لیکن اس سے آرام مجھے نہیں ہوا. آرام نہیں آیا. اور یہ بتائیے کہ آپ نے جب سے یہ دوائیاں کتنے عرصے سے شروع کی ہیں؟ میں تقریباً یہ 2-3 دن سے یہ دارو ہو گیا تقریباً یہ شروع ہے. آپ کا وزن بہت زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں, ویٹ میرا بہت کم ہے, تقریباً 60 ہے تقریباً. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر خالد صاحب سے حیدرآباد سے کال کی. 62 ایئرز ان کی عمر ہے اور ان کو دائیں بازو میں اور پیچھے کی طرف درد ہوتا ہے اور چلنے سے یہ بڑھ جاتا ہے اور کچھ دنوں سے, اور سانس بھی چڑھی ہے ساتھ. اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں. جی, یہ تو ان کے جو سمٹمز ہیں یہ لگتے ہیں کہ انہیں دل کی تکلیف ہے اور ان کی دل کی نالیاں بند ہیں, جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے. انہیں چاہیے کہ جو ان کے نزدیک ترین کارڈیالوجسٹ ہیں یا دل کے اسپیشلسٹ ہیں یا ایوب ٹیچنگ پروگرام وہ جو ہاسپٹل ہے اس میں چلے جائیں اور وہاں دل کے ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں اور وہاں پہ کارڈیالوجسٹ کو دکھائیں. انہیں شاید آئی تھنک ان کے ٹیسٹ ہوں, بلڈ ٹیسٹ ہیں, کوئی ٹی ٹی وغیرہ ہو تو شاید ان کو اینجیوگرافی کی بھی ضرورت پڑے. تو یہ دل کی ہی تکلیف ہے اور انہیں اپنی جو دوائیاں ہیں وہ شروع کر دیں, آج سے شروع کر دینی چاہیے تاکہ آپ کو کہیں خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک نہ ہو, یا آپ کل اپنی فرصت میں جا کے ڈاکٹر صاحب کو جا کے دکھا کے اپنی دوائی تجویز کروا لیں, جو ٹیسٹ ضروری ہے وہ کروا لیں. ٹھیک ہے سر. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جی نائن سے بول رہا ہوں, شیری خان میرا نام ہے. جی سوال کیجئے گا. میرے سر کچھ دنوں سے نا میرے سینے پہ بوجھ سا ہے. جی تو اس حوالے سے بات کرنی جی. تھی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 50. 50. آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں, کوئی ایسے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ سگریٹ یا نسوار تو نہیں استعمال کرتے؟ نہیں سر. آپ کی فیملی میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ والد صاحب کو تھا. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو سینے میں درد ہے یہ کس طرح محسوس ہوتا ہے اور بوجھ کی صورت میں آتا ہے؟ کیا یہ بازوؤں میں بھی جاتا ہے؟ نہیں, سانس میرا پھولتا ہے. آفس میں یا کہیں سیڑھیاں چڑھوں نا جی یا زیادہ چلو تو میرے جو ہے نا سانس پھول, میں رک جاتا ہوں, پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ کب سے آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہ کوئی 2-3 مہینوں سے ہے. ٹھیک. آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ ویٹ بھی بڑا ہوا ہے جی. جی وزن زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ کوئی واک وغیرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ واک ٹائم ملتا ہے تو کر لیتا ہوں, ادروائز ٹائم جو ہے نا کام میں ملتا ہے. کیا یہ تکلیف واک کے دوران بھی ہوتی ہے آپ کو اسی قسم کی تکلیف؟ نہیں, واک کے دوران تو نہیں ہوتی. اس ٹائم تو میں بہتر محسوس کرتا ہوں, لیکن جب میں چھوڑ دوں وہ واک تو پھر میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے بولا جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا آفس میں کام کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. ہاں جی. تو یہ ہے کہ کورونا کے بعد مجھے جو ہے نا یہ تکلیف تھوڑی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کتنی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ کو یہ چھاتی میں دباؤ اور بوجھ سا محسوس شروع ہو جاتا ہے؟
یہ تقریباً میں سیکنڈ فلور تک جاؤں یا اس طرح جاؤں نا فرسٹ فلور تک ٹھیک ہے. تو کبھی میں پھر رک جاتا. کبھی رات کو چھاتی میں درد، پریشر، دباؤ، سانس کی کمی سے آنکھ تو نہیں کھلی آپ کی؟ نہیں، میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے جو ہے نا سینے میں جو ہے نا درد سا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک. آپ نے اس کا کوئی چیک اپ تو نہیں کرایا؟ نہیں، اس کے بعد ایک دفعہ دوائیاں لی تھی میں نے، جی. پھر اس کے بعد بہتر ہو گیا. پھر یہ اچانک ویٹ بڑھا ہے تو میرے تھوڑا سا سانس کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر یہ اسلام آباد سے کال تھی اور 50 ایئرز انہوں نے عمر بتائی اور ان کے خاندان میں دل کی بیماری ہے. ان کے والد صاحب کو بیماری تھی. ان کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہے اور ان کو دباؤ، چھاتی میں دباؤ، آفس میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دباؤ محسوس ہوتا ہے اور اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. جی آئی تھنک ان کے جو سمٹمز ہیں اور جو ان کی علامات ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ انہیں دل کی تکلیف ہے، ان کی دل کی نالیاں بند ہیں. انہیں اپنے نزدیک ترین جو ڈاکٹر صاحب ہیں کارڈیالوجسٹ انہیں دکھانا چاہیے اور اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے جو سمٹم سے لگتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ٹیسٹ ویسٹ ہو جائے تو شاید ان کی اینجیوگرافی کی ضرورت پڑے. اور اینجیوگرافی ٹیسٹ ہے جو ہمیں 100% بتائے گا کہ ان کی کتنی نالیاں بند ہیں اور آگے کیا کرنا ہے. کیا یہ دوائیوں سے ان کی علامات یا ان کے سمٹمز ٹھیک ہو سکتے ہیں یا بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے کہ نہیں. اگر اس سے زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو پھر اسٹینٹ یا بائی پاس وغیرہ کا ہو سکتا ہے. لیکن ان کے جو سمٹمز ہیں وہ دل کی طرف ہی جاتے ہیں اور دل کے مرض کی طرف ہی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور انہیں جلدی سے جلدی اپنے کارڈیالوجسٹ یا ڈاکٹر صاحب کو دکھانا چاہیے تاکہ ان کا علاج شروع ہو جائے. سر آج پروگرام کے شروع میں بھی جیسے ہم نے ذکر کیا کافی لوگ ہیں جو سمٹمز اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کچھ مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے ہوتے ہیں اور پھر اللہ نہ کرے ایمرجنسی بنتی ہے. تو اس صورت حال میں آپ کا تجربہ کیا ہے اور آپ ایسے کیا مشورہ دیں گے کہ یہ فوری چیک اپ ہوئے تو اس سے کیا مشکلات سے بچا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. آئی تھنک ان کو پہلے ایک وارننگ مل رہی تھی، ابھی ان کے ہو رہا ہے اور یہ تھوڑا سا چلتے ہیں تو اس سے انہیں انجائنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو انہیں یہی مشورہ ہے یا تو آج یا کل ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں تاکہ ان کا علاج وہ شروع کر دیں. علاج ان کا شروع ہو جائے اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہو جائیں اور کنفرم ہو جائے کہ دل کی بیماری ہے، پھر اسی حساب سے اسپیسیفک علاج شروع ہو جائے. لیکن انہیں فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہیے تاکہ جو ایمرجنسی والا علاج ہے وہ ان کا شروع ہو جائے. سر ایک اور کالر ساتھ ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں راولہ کوٹ آزاد کشمیر سے الیاس بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے گا. سر میرا بائی پاس ہوا تھا 1.5 سال پہلے. جی ٹھیک ہے. 2 وال چینج ہوئے تھے، متعلق وال ہیں میرے 2. جی بائی پاس ہوا تھا 1.5 سال پہلے. پھر جی سر. جی سوال کیجیے. آئی این آر کا مسئلہ رہتا ہے سر میرا. آئی این آر زیادہ ہوتا ہے. جی آپ کا پچھلی دفعہ سر آپ کا 2-3 مرتبہ جو میں نے ٹیسٹ کروائے نا، جی آخری مرتبہ 3 دن پہلے کروایا تھا 4.2 تھا سر. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں اس سے کہ پہلے آپ کا کون سا ویلو تبدیل ہوا تھا؟ سر ایک ہے مائٹرل ویلو تھا یا ایورٹک ویلو؟ مائٹرل اور ایورٹک دونوں ہوئے ہیں. مائٹرل اور ایورٹک دونوں ہوئے. ٹھیک ہے. 2 ویلو ڈلے ہیں آپ کے. اور آپ کی ابھی وارفرین کتنی کھا رہے ہیں آپ؟ سر وارفرین 1 دن پوری اور 1 دن آدھی. ٹھیک ہے. اور آئی این آر آپ نے 4.2 بتایا؟ 4.2 سر. اس سے پچھلی دفعہ 4.5 اور اس سے پچھلی مرتبہ 7. ٹھیک ہے. آپ کو کبھی بلیڈنگ تو نہیں ہوئی وارفرین کی وجہ سے؟ سر ہوئی ہے سر، ناک سے بھی ایک دفعہ ہوئی ہے اور پھر اگر جسم میں کہیں بھی کوئی تھوڑی سی چوٹ یا کچھ زخم ہو جائے تو پھر وہاں سے بھی خون ٹوٹنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ناک والی بلیڈنگ کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ اس وقت آئی این آر کیا تھا آپ کا؟ سر اس وقت 7 تھا میرا خیال ہے اور وہ 2 مہینے پہلے تھی، 2-2.5 ماہ پہلے. 2-2.5 ماہ پہلے. اس کے بعد سے یہ 4 کے ارد گرد رہ رہے؟ جی سر اس کے بعد ایسا ہی ہے. اور آپ 1 اور آدھی کھا رہے ہیں گولی؟ جی سر 1 اور آدھی کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی میڈیسن کھاتے ہیں یا نہیں؟ سر اس کے علاوہ کوئی میڈیسن تو میں نہیں کھاتا. میں اپنا جو ہارٹ کی جو ہے وہ 4-5 گولیاں وہ کھا رہا ہوں سر. ٹھیک ہے. آپ اپنا آئی این آر کہاں سے چیک کرواتے ہیں؟ جی سر یہاں پہ جو اپنا راولپنڈی سے بھی چیک کرواتا ہوں، جو میٹروپول لیب ہے، اور یہاں سے لوکل بھی کروا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وارفرین کہاں سے خریدتے ہیں؟ وارفرین یس سر CM راولہ کوٹ سے لیتا ہوں سر. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں.
سر یہ راولہ کوٹ سے کال تھی, انہوں نے ان کا 2 ویلو تبدیل ہوئے ہوئے ہیں 1.5 سال پہلے, اور آئی این آر ان کا اوپر اور نیچے ہوتا ہے اور زیادہ جاتا ہے, اور ان کو بلیڈنگ 2 ماہ پہلے ہوئی تھی 7 آئی این آر پہ, ابھی 4.2 ہے, اور ایک اور آدھی کر کے یہ دوائی کھا رہے ہیں, اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں. جی آئی تھنک ان کا 4.5 ذرا زیادہ ہے, 4.1 بھی زیادہ ہے, 3.5 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اور کیونکہ اس میں پھر ڈر ہوتا ہے کہ یہ بلیڈنگ آپ کی ناک میں سے ہو سکتی ہے, کان میں سے ہو سکتی ہے, چھوٹے پیشاب میں, بڑے پیشاب میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے, اور کہیں بھی چوٹ لگے گی تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی. تو کوشش یہ کریں, میرا تو نہیں یہ مشورہ ہوگا کہ آپ جو ابھی ہفتے میں 3 دن آدھی لیتے ہیں, ابھی 5 دن آدھی کر دیں, اور باقی دن 2 دن جو ہے پوری کر لیں. اس کے بعد پھر ہفتے کے بعد دوبارہ چیک کروائیں, اور کوشش یہ کریں کہ 3.5 کے ارد گرد رہے, یا 3 اور 3.5 کے ارد گرد رہے, تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ایک دفعہ وہ سرجن جو ہیں یا اپنے کارڈیالوجسٹ ہیں جنہوں نے آپ کو اس کے لیے آپریشن کے لیے بھیجا تھا, وہ ان کے پاس ضرور جائیں, انہیں ضرور دکھا دیں. اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہے گائے بگائے اپنے کارڈیالوجسٹ کے پاس جاتے ہوں گے, اور اس میں سے باقی ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کرتے ہوں گے. اور بہتر ہوتا کہ یہ ہمیں باقی دوائیاں بھی بتا دیتے. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے انٹریکشن ہوتا ہے, اور وارفرین کا جو اثر ہے وہ بڑھ جاتا ہے, اور کئی دفعہ کچھ چیزیں ایسی, دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. وہ ذرا چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن انہیں چاہیے کہ ابھی فی الحال وارفرین کی خوراک کم کر دیں, اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ 5 دن آدھی کر دیں اور 2 دن پوری کر دیں, اور پھر ہفتے کے بعد چیک کروائیں. اور اگر 3.5 کے ارد گرد ہے تو پھر یہ ان کے لیے بہتر ہے, اور پھر 2 ہفتے میں 1 دفعہ چیک کروائیں. اور اوپر اگر جاتی ہے تو پھر تو اور نیچے اس کی خوراک کم کریں, اور اگر خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دوبارہ اس کو جو خوراک ہے اس کو بڑھا دیں. لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کریں. یا تو کئی دفعہ ہوتا ہی ہے کہ بہت سارے ایسے مریض جن کو ویل ڈلتا ہے اور وہ آئی این آر اپنا چیک کرتے ہیں اور وارفرین پہ ہوتے ہیں, اپنی ڈوز خود ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. جیسے انہیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے جی کہ آپ نے وارفرین کے اس حساب سے ڈوز اوپر نیچے کر لینی ہے, وہ تو کر لیتے ہیں. لیکن کئی دفعہ تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں, تو وہ آپ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ یہ اوپر نیچے کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے سر, ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, جی السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, میرا نام شازیہ ہے. میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں نا. جی پوچھیے. دل کا مسئلہ ہے نا, اس کے دل کے وال گئی تھی. ٹھیک ہے, عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ جی بیٹی کی عمر 9 سال ہے. 9 سال ہے, ٹھیک ہے. اور ویلو لیک ہے, ایکو میں بتا سکتے ہیں کون سے ویلو لیک ہے؟ ایک ایکو ہوئی ہوگی دل کا, الٹرا ساؤنڈ ایکو, اس میں ایک ہو گئی ہے 2-3 دفعہ ہوئی ہے, لیکن یہ ابھی اس کے کنکلوژن جو آخری آپ کے ویک سی رہتی ہے نا, بہت بیمار سی رہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایکو رپورٹ پڑی ہوئی ہے ابھی اس ٹائم یا نہیں پڑی ہوئی؟ جی پڑھی ہوئی ہے, لیکن اس کی آخری لائن پڑھ کے سنا دیں, خالی جو سب سے نیچے جو رزلٹ لکھا ہوتا ہے وہ پڑھ کے سنا دیں. جی ڈاکٹر نے نا اس کا آپریشن دیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. انہوں نے ویلو کی تبدیلی کا آپریشن بتایا ہوا ہے. جی اور ایک ویلو تبدیل بتایا ہوا ہے یا 2 ویلو بتائے ہوئے ہیں تبدیل؟ جی ایک جو بڑی لین ہے نا اس کی, وہ والی لیک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ علاج کہاں سے کروا رہے ہیں, کون سے ہاسپٹل سے کروا رہے ہیں؟ ہم اس کو 2-3 بار لے کے گئے راول اسٹاف, تو انہوں نے آپریشن لے کے دیا جی تھا. کدھر لے کے گئے؟ سوری, راول RIC لے کے گئے. سو جی ادھر کون دیکھ رہے ہیں ان کو؟ ڈاکٹر مالک دیکھ رہے ہیں, کون دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر مالک. جی ڈاکٹر مالک. ٹھیک ہے, سرجن کون ہے ان کا؟ سرجن بھی ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی سرجن کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کیا بولا؟ ہمارے لورا میں آتے رہتے ہیں نا ڈاکٹر ادھر کے. جی ٹھیک تو ہے, زیادہ ادھر چیک کرواتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سرجری کا کب بولا انہوں نے, کب ہونی چاہیے؟ سرجری کا کم از کم میرے خیال سے 5 سال پہلے کہا تھا انہوں نے. تو ابھی تک کیوں نہیں کرائی آپ نے؟ بس نہیں کروائی, انہوں نے گارنٹی نہیں دی. بہت ویک ہے میری بیٹی کا, اس وجہ سے جو ہے نا. ٹھیک ہے. سو آپ ابھی دوائیاں کیا استعمال کر رہے ہیں جی؟ دوائی وغیرہ تو کوئی بھی نہیں کرتے. اگر تھوڑا بہت اس کو سینے میں پرابلم ہونا تو پھر ڈاکٹر دوائی لکھ کے دیتے ہیں, یا اسپائرومائڈ دیتے ہیں. جی. تو یا پھر لاسٹ ٹائم کب چیک اپ کرایا تھا؟ لاسٹ سال ہو گیا. ٹھیک ہے. چیک نہ کرانے کی کیا وجہ؟ اس طرح تو دل میں کافی مسئلہ بن جائے گا یہ تو. جی بس گھر والے نہیں مان رہے ہیں کہ کیسے آپریشن کروائیں, اس وجہ سے جو ہے. چلیں آپ پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں, آپ کو آگاہی دیتے ہیں.
سر شازیہ تھی، ان کی بیٹی 9 سال کی ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ ہے دل کا جس کی وجہ سے آپریشن ایڈوائزڈ ہے، پر آپریشن کرایا نہیں اور چیک بھی نہیں کرایا سال سے، تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہیے؟ دیکھیں ابھی یہ مریض جو ہے وہ جب ایک دفعہ مریض جب جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، بیماری تشخیص اس کی ہوتی ہے اور پھر ایک علاج بتایا جاتا ہے، اور وہ علاج جو ہے مریض کئی دفعہ اس کا ذہن نہیں بنتا کہ میں یہ علاج کراؤں یا آپریشن کراؤں، لیکن پھر وہ ڈاکٹر سے شیئر ضرور کرے، کارڈیالوجسٹ سے شیئر کرے جی کہ میں فی الحال تو ابھی آپریشن نہیں کرنا، اور ساتھ اگر وہ نہیں آپریشن کرواتے جو کہ ضروری ہوتا ہے، اسی وقت آپ کو بتایا جاتا ہے جب آپریشن ضروری ہوتا ہے، اور یہ بچی ابھی 9 سال کی ہے، اور اگر اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے چیمبرز بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آپریشن کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جب لیٹ ہو جاتا ہے اور دل کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں، لا علاج ہو جاتا ہے، پھر آپ کو دوائیوں پہ رہنا پڑتا ہے، اور دوائیوں کے بعد جو آج تک جو فیلئر والا سلسلہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مریض کے پاس 2 یا 3 سال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بغیر آپریشن کے جان جا سکتی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو بتایا جائے کہ جی کہ آپ آپریشن کروائیں تو آپ آپریشن جائیں، سرجن کو دکھائیں صحیح، آپریشن تو آپ نے مرضی سے کروانا ہے، اور جو آپ کی ڈر خوف ہے اور جو آپ کی فیئرز ہیں وہ آپ سرجن کے ساتھ ڈسکس کریں، ان سے پتہ کریں کیا کمپلیکیشنز ہوگی، کیا اس کا فائدہ ہوگا، کیا کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، آگے آپریشن کے بعد کیا کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں ان سے ڈسکس کر کے پھر آپ بے شک کریں۔ لیکن اگر آپ کو آپریشن نہیں بھی کروانے کا پروگرام، تو ایٹ لیسٹ کارڈیالوجسٹ کو جیسے ڈاکٹر مالک ہیں ان کو ہر 3 مہینے کے بعد جا کے دکھاتے تو رہیں، دوائیاں تو جاری رکھیں، دوائیاں نہیں جاری کریں گے تو ہارٹ فیل ہو جائے گا، ہارٹ فیل ہوگا تو دل بند ہو جائے گا اور پھیپھڑے اور سانس بند ہو جائے گا اور جان چلی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی لاپرواہی والی بات ہوتی ہے کہ آپ دکھائیں بھی نہ اور پھر دوائی بھی نہ لیں، اور علاج بھی آپ نے بائی پاس بھی نہیں کروایا اور دوائیاں بھی نہیں لے رہے اور ڈاکٹر کو دکھایا بھی نہیں ہے۔ تو یہ دوائیاں جو ہوتی ہیں بڑی ریگولر کھانی پڑتی ہیں، اگر ریگولر نہ کھائیں تو دل کا اتنا سائز بڑھ جاتا ہے کہ آپ آپریشن کے قابل ہی نہیں رہتے، لا علاج ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں میرا سب سے پہلے یہ مشورہ ہے کہ ڈاکٹر مالک کے پاس جائیں، دوبارہ انہیں دکھائیں اور پھر اپنے فیصلہ کریں جی کہ انہوں نے آپریشن کروانا ہے کہ نہیں کروانا، پھر چھوڑ دیں، اپنے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ بغیر آپریشن کے تو یہ پھر اگلے 1-2 سال یا 3 سال ہی ہے جس میں سے بچی نکال سکتی ہے، پھر اس کے بعد دل بھی جواب دے جائے گا اور دل بیٹھ جائے گا۔ تو انہیں چاہیے کہ اپنا اگر آپریشن نہیں کروانا تو ایٹ لیسٹ دوائیاں کھاتے رہیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیاں کھاتے رہیں، اور ہر 3 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو چیک کرواتے رہیں۔ سر جو بچوں کی دل کی بیماریاں ہیں جس میں دل کے سوراخ ہیں، یا جس طرح وہ شریان کا ذکر کر رہی تھی، جو بڑی شریان کا کنیکشن خراب ہونا، وہ اگر علاج نہ کرائیں تو کیا وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں یا یہ ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں جب یہ جو آپریشن ہوتے ہیں، شریان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگی ہوں، الٹی سائڈ پہ لگی ہوں، یہ آپریشن کافی بڑے آپریشن ہوتے ہیں اور رسکی آپریشن ہوتے ہیں، لیکن اس کے جو آپریشن کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ پھر یہ ایسی سٹیج آتی ہے جس میں پریشر بڑھ جاتے ہیں، رائٹ ہارٹ سب فیلئر ہو جاتا ہے، مریض جو ہے وہ بالکل تھک جاتا ہے، اس کے سسٹم تھک جاتے ہیں، وہ آپریشن برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جتنا جلدی شروع میں ہو جائے وہ مریض کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، آپریشن بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب آپ جو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور آپ کو آپریشن ایڈوائز کریں تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ میں کتنا انتظار کر سکتا ہوں، یا مریض کتنا انتظار کر سکتا ہے، کتنے مہینے چاہیے، کتنے سال چاہیے، اگر میں نہ کروانا چاہوں تو کتنے سال تک انتظار۔ یہ پوچھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو اس معاملے کی جو اہمیت اور ارجنسی کا آپ کو پتہ چلے، تاکہ کتنی جلدی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر یہ ہے کہ زیادہ تر جو ہماری جو والدین کی نالائکی سے اور والدین ڈر کے آپریشن نہیں کرواتے، اور بہت سارے ایسے سوراخ ہیں جو کہ بالکل 100% جن کا علاج جو ہے وہ ممکن بھی ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے 100%، وہ بھی اس سے بھی جو ہے وہ ان کے جو بیماری ہے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لا علاج ہو جاتی ہے، جس سے وہ نارمل زندگی گزار سکتے تھے، کوئی چھوٹا سا آپریشن کروا کے وہ لا علاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ والی ساری کا سارا ڈسکریڈٹ یا کہیں یا نالائکی والدین پہ چلی جاتی ہے کہ وہ صحیح ٹائم پہ بچوں کا علاج نہ کروائیں، صحیح ٹائم پہ آپریشن نہ کروائیں، دوائیاں نہ دیں، لاپرواہی کریں، تو اس سے پھر مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ سر ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے کون اور ڈاکٹر کہاں صاحب سے سے بول بات رہی کرنی ہے۔ ہیں؟ جی آپ بات کر رہی ہیں، کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی بیٹا میں مسز امجد بول رہی ہوں لاہور سے۔ میری باجی ہے، ان کی عمر 80 سال ہے، جی وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، لیکن وہ اپنی میڈیسن ریگولر کھا رہی ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے، ایک تو ان کو یورین کا بہت زیادہ تکلیف ہے،
बार बार जब भी जाती है तो पेशाब निकलता है। दूसरा, उनकी टांगे इतनी सूजी है बेटा, और गुच्छे गुच्छे बने हुए नीले नीले गुच्छे, टांगे बहुत सूजी है, समझ ही नहीं आता उसका क्या। मैं मुझे डॉक्टर साहब आप लोग की बात इतनी अच्छी लग रही है, मैं कहा मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूं कि इसका क्या इलाज होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि उनको जो आप बता जिनका जिक्र कर रही हैं 80 साल उम्र है उनकी, उनको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? डॉक्टर ना, उनको बीपी ज्यादा मामूली सा है, शुगर भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। आपने बोला वो है दिल की मरीज है, इनको दिल का क्या मर्ज है? डॉक्टर साहब इनके कुछ वॉल्व वगैरह बता रहे थे, मुझे तो ज्यादा तफसील से नहीं पता, लेकिन आज मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ कि ज्यादा वो इलाज कर रही है अपना, लेकिन ज्यादा मतलब तो टांगों का है, बहुत भारी है टांगे उनकी, और सूजी भी है, और गुच्छे गुच्छे नीले निकले हुए, देख के डर लगता है। दवाइयाँ क्या खा रही हैं वो, आप दवाइयों का नाम बता सकती हैं? डॉक्टर साहब वो तो अब मैं तो कहीं और रहती हूँ, वो कहीं और है, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना था कि ज्यादातर जो मसला है उनको वो यही है कि यूरिन का बहुत मसला है, और दूसरा ये गुच्छे उड़ गए और इससे आगे बहुत सूजी हुई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, ये कॉलर ने कॉल की किसी अपने रिश्तेदार के बारे में, और 80 साल खातून की उम्र है, और ब्लड प्रेशर है, पेशाब ज़्यादा आता है, ज़्यादा मसला टांगों पे वेन्स इनकी नज़र आती हैं, और वो सारी उभरी हुई हैं, और वो ज़्यादा इस बारे में फ़िक्रमंद है और पूछ रही थी क्या इलाज हो सकता है। हाँ जी, वो ये भी कह रही थी कि उन्हें पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। हम दवाइयों का इसलिए पूछ रहे थे कि उन्हें ये पता करें कि कहीं दवाइयों में कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जिससे पेशाब ज़्यादा आता हो, या इनका मसला हो रहा है जिससे वो परेशान हो रही हैं। जो टांगें फूली होती हैं, जैसे नालियाँ फूली होती हैं टांगों पे, वेरिकोस वेन्स होती हैं ज़्यादातर, वो बहुत पुरानी चल रही होती हैं, और अगर वो तंग नहीं कर रही तो इस उम्र पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर टांगों में दर्द होता है तो आप क्रेप बैंडेज वगैरह या गर्म पट्टी जो है वो उसके ऊपर बांध लेनी चाहिए जिस वक्त दिन के वक्त चलें तो, और जब रात को लेटें तो फिर वो पट्टी बेशक खोल लेनी चाहिए। और अभी इन नालियों का कुछ नहीं करना। जहाँ तक इनकी वो पेशाब वाली तकलीफ़ का है, वो देखना पड़ेगा कि दवाइयाँ कौन सी ले रही है। कई दफ़ा पेशाब अगर आप गोलियाँ ले रहे होते हैं या कोई और ऐसी गोली ले रहे होते हैं जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, तो वो उस गोली को बदल के देखा जा सकता है कि ताकि ये वाला मसला इनका हल हो। क्योंकि इनके पास ना नुस्खा था, ना दवाइयाँ थी, ना इन्हें एक्चुअली उनकी बीमारी का पता नहीं था, तो हम उनके बात सुन के इस हद तक तो मशवरा दे सकते हैं, इससे आगे कोई स्पेसिफिक मशवरा नहीं दे सकते। वैसे से छोटा पेशाब का ज़्यादा आना ये भी कई बीमारियों की अलामत है, और इसका प्रॉपर चेकअप हो जाना चाहिए। सर, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं टेलीफोन नंबर रिपीट कर देता हूं। टेलीफोन नंबर है 0519450030। नाजरीन, आज हम बात करें कि दिल की बीमारियों की वक्त पर तशखीस इंतहाई ज़रूरी है, और इस सिलसिले में पहले जैसे जो एडल्ट्स हैं उनमें अगर चेस्ट पेन हो रही हो, छाती में दर्द, सांस चढ़ती हो, दिल की धड़कन तेज़ हो, तो उसका फौरी चेकअप होना ज़रूरी है। इसी तरह बच्चों में भी अगर कोई बीमारी की तशखीस हो जाए और कोई सांस चढ़ती है, बच्चा नीला हो जाता है, तो वो भी उस सूरत में भी जल्दी टेस्ट हो और इलाज वक्त पर हो तो एक जान बचाई जा सकती है, वरना लाइफ सस्टेन करना ऐसे मुश्किल होती है। सर, आपके एक्सपीरियंस में जो लोग जो वालिदैन देर कर देते हैं, एक अभी कॉलर थी हमारे साथ, और वो यूजुअली बच्चे कैसे फेयर करते हैं या वो कैसे आगे चलते हैं, उनके लिए आगे क्या मुश्किलात होती हैं सर? जी बिल्कुल, आई थिंक उनकी नशो नमा ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, रुक जाती है। उनकी जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है, फिर मेंटल डेवलपमेंट वो भी स्लो हो जाती है। रोज़मर्रा का चलना फिरना, घूमना फिरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सांस जल्दी फूल जाती है, रंग नीला पड़ जाता है नाखूनों का, ज़ुबान का, होंठों का, और वो कई दफ़ा खाने पीने में जो है उन्हें मुश्किल पेश आती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से उस बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, और माँ बाप परेशान ही रहते हैं। रोज़ाना उन्हें लेके एमरजेंसी में जो अस्पताल है वो भागना पड़ता है। तो इसलिए जब आप शुरू में दिखाएं, देखें हमारे पास वैसे भी जो हमारे बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत कम तादाद में हैं, और इसी तरह जो हमारे बच्चों के दिल के बीमारियों के सर्जन हैं, कार्डिक सर्जन जो बच्चों के, वो भी बहुत थोड़ी मिकदार में है। तो जब आपको शुरू में किसी से आपको डॉक्टर साहब मिल जाएं और आपकी तशखीस हो जाए, डायग्नोज हो जाए बीमारी, और आपको एक इलाज बता दिया जाए,
تو کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں، اور جتنی جلدی بچے کا علاج ہو جائے، سرجری ہو جائے، وہ بچے کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ لیٹ کرنے سے اور کئی دفعہ وہ آپریشن کے قابل نہیں رہتے، یا اگر آپریشن ہوتا بھی ہے تو اس کے وہ رزلٹ نہیں ہوتے. اور زیادہ تر بچوں کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، جس طرح آنکھوں والی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ دل کا جو دائیں طرف والا حصہ ہے اس میں پریشرز بڑھ جاتے ہیں، جسے ہم پلمنری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپریشن بھی مشکل ہو جاتا ہے، یا آپریشن کے جو رزلٹ ہے وہ بھی بڑے خراب ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ آؤٹ کم جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے بچوں کو شروع میں ہی دکھا دینا چاہیے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا ہے اس کی چلیں ایک اور اوپینین، دوسری اوپینین لے لیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا بچے کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے سر، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. مونا ہیلو اب مجھے زیر ناف درد ہوتی جی. ہے. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں پسرور سے بول رہا ہوں. جی نام بتائیے گا. عباس محمد جی عباس عباس صاحب سوال کیجیے گا. جی میں 2019 میں بائی پاس کروایا تھا. جی ٹھیک ہے. وہ تو ماشاءاللہ میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اب مجھے وہ دوائیاں کھاتے کھاتے نا ناف کے نیچے درد شدید ہونا شروع ہوا. کب سے درد ہو رہا ہے؟ یہ کوئی 5-6 ماہ ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے عباس صاحب؟ میری عمر کوئی 64 ہے. 64 ہے. اور آپ میڈیسنز کیا استعمال کرتے ہیں؟ میں ایکسپلینڈڈ 10 mg 10 mg کون سی دوائی؟ ایکسپلینڈڈ جی ایکسپلینڈڈ 10 mg. اور لو پلیٹ پلس ٹھیک ہے. تو میرول اور لائزورائڈ. اور لیزورائڈ. ٹھیک ہے. آپ کا دل کتنے % کام کر رہا ہے ایکو کے اوپر؟ ای ایف کتنی ہے؟ ایکو کے اوپر اب جب میں نے آپریشن کرایا تھا اس وقت تو کوئی 50% تھی. 50 کے قریب تھا. جی جی. اور اس کے بعد پھر ابھی 2019 کے بعد ایکو نہیں کرایا دوبارہ؟ نہیں اس کے بعد میں نے تو نہیں ٹھیک ہے. کرایا. پیٹ پہ پانی تو نہیں پڑا ہوا؟ پیٹ سوجا تو نہیں ہوا آپ کا؟ نہیں نہیں کوئی ایسی کوئی ٹھیک ہے. تکلیف. آپ نے بولا پیٹ کے ناف کے نیچے درد ہوتی ہے، تو کیا بار بار آپ کو پیشاب کی انفیکشن تو نہیں ہو جاتی؟ پیشاب جل کے تو نہیں آتا؟ نہیں ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. کیا آپ کا پیٹ ٹھیک رہتا ہے؟ ہاضم ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کھانا پیچس تو نہیں لگتا یا قبض تو نہیں رہتی؟ وہ ٹھیک رہتا ہے. قبض تو نہیں رہتی؟ قبض کبھی کبھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. واک کرتے ہیں؟ واک میں پہلے کرتا تھا، اب گرمی ہے تو اب میں کم کرتا ہوں. شوگر بلڈ پریشر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے، بی پی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نسوار تو نہیں کوئی ایسی. ٹھیک ہے. اور اس پیٹ کے درد کے علاوہ کوئی اور تکلیف تو نہیں ہے؟ یعنی چلنے پھرنے میں کوئی مسئلہ یا کوئی اور مسائل؟ نہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں سیڑھیاں کبھی چڑھوں تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن لاسٹ ٹائم آپ نے بلڈ ٹیسٹ کب کرائے تھے؟ بلڈ ٹیسٹ تو میں نے اس وقت کرائے تھے 2019 میں. ٹھیک ہے. یہ بتا دیجئے کہ جو آپ نے بتایا کہ اب آپ کو 5-6 مہینے سے ناف کے نیچے درد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوتا درد کے علاوہ؟ کیا یہ درد بہت شدید ہوتا ہے، مروڑ کی شکل میں ہوتا ہے یا ہلکا ہلکا رہتا ہے؟ وہ شدید شکل میں نہیں ہوتا، جی بس نارمل ہی ہوتا ہے. کیا ہرنیا کا پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ یہ نہیں مجھے پتا، میں نے چیک نہیں کرایا. چیک نہیں کرایا آپ نے؟ رہنے کہاں کے والے ہیں آپ؟ جی رہتے کدھر ہیں؟ پسرور آپ نے بتایا؟ پسرور جی پسرور. ٹھیک ہے. آپریشن کہاں سے کرایا تھا آپ نے بائی پاس کا؟ آپریشن جناح اسپتال لاہور. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر پسرور سے عباس صاحب کی کال تھی. ان کی عمر 64 ایئرز ہے. 2019 میں ان کا بائی پاس ہوا تھا اور دوائیاں کھا رہے ہیں ایکسپلینڈڈ، لو پلیٹ پلس، میرول اور لیزورائڈ. اور 6 مہینے سے ان کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہے. سر یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس بارے میں کیا؟ ہاں یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ تو نہیں لگتا ہے کہ ان کا بائی پاس صحیح کام کر رہا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے بائی پاس کروایا، 19 کے بعد کسی کو دکھایا نہیں، اور 19 کے بعد ٹیسٹ بھی نہیں کروایا. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے اور پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیا کرنا. اگر عام ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو اسے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے اس مریض کو کیا ایڈوائز کرنا اور کیا ٹیسٹ اس سے کروانے ہیں. تو ان کا بڑا ضروری ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد ان کے ٹیسٹ ہوں، اور وہی جناح اسپتال میں جا کے لاہور میں دکھائیں، سرجن کو دکھائیں یا وہاں کا جو دل کا اسپیشلسٹ کارڈیالوجسٹ ہے اسے دکھائیں، تاکہ ان کے ٹیسٹ جو ہے گائے بگائے ہوتے رہیں. ان کی ای سی جی، ان کے بلڈ ٹیسٹ،
اور ایکو وغیرہ یہ ٹیسٹ ہوتے رہے اور پتہ چلتا رہے کہ ان کے بائی پاس صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور یہی جو انہیں تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف وہاں ڈاکٹر صاحب کو بتائے. اور جو دوائیاں ہیں وہ دوائیاں تو یہ کھا رہے ہیں. یہ سب سے اچھی بات جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دوائیاں آپ نہیں کھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو آپ کی دوائیاں کم ہو جائیں, دوائیوں کی نہیں ضرورت, تو وہ جو ضروری 1-2 دوائیاں ہیں وہی آپ کو دے دیں. لیکن انہیں چاہیے کہ ابھی اپنے ڈاکٹر صاحب کارڈیالوجسٹ ہے جناح اسپتال میں بے شک چلے جائے, انہیں کہیں جی کہ اب میں نے کون سی دوائیاں کھانی ہیں اور میرے ٹیسٹ کروا دیں, ٹیسٹوں سے مجھے پتہ چلے کہ میرے جو بائی پاس ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو دوائیاں کھاتے ہوئے اپنے ڈاکٹر صاحب کو چیک کروا کے وہ پھر جو ایڈوائز کرے پھر اس پہ عمل کرنا. ورنہ یہ لگتا ہی ہے کہ یہ جو ان کا درد ہے اس کا دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, پیٹ کی کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے درد ہوگا, اور وہ ڈاکٹر صاحب جن کو جا کے دکھائیں گے وہ بھی بتا دیں گے ان کو. مسرور میں اگر کوئی اچھا کوئی دل کا اسپیشلسٹ ہے جو کہ جس نے FCPS کیا ہوا ہے اور جسے پتہ ہے کہ بائی پاس مریضوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, جسے پتہ ہے کہ میں نے اینجیوپلاسٹی کے مریض کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کا مشورہ بے شک لے لیں اگر آپ نے لاہور نہیں جانا. لیکن جو نزدیک ترین جو کارڈیالوجسٹ ہے اسے آپ ضرور مل لیں. سر جن لوگوں کے بائی پاس اور اسٹنٹ پڑ جاتے ہیں یا بائی پاس ہو جاتے ہیں یعنی شریانوں میں کوئی علاج ہو جاتا ہے, کیا ان کو اس کے بعد کیا چیک اپ کراتے رہنا چاہیے اور کیا دوائی ان کو بھی ریگولر ساری عمر کھانی پڑتی ہے؟ دیکھیں اس میں سے شروع میں تو دوائی ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ دوائی کم ہوتی چلی جاتی ہے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ مریض فٹ ہوتا چلا گیا ہے اور اسے اس دوائی کی نہیں ضرورت, وہ بند کرتا چلا جاتا ہے. پھر جیسے میں نے پچھلے جو کالر کے کہا تھا جی کہ ہر 3 مہینے کے بعد آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے, اور خون کے ٹیسٹ جس میں شوگر ہے, گردے کے ٹیسٹ ہیں, کولیسٹرول ہے, یورک ایسڈ ہے. اگر اس میں کوئی خرابی آتی ہے تو وہ دوائی اوپر نیچے کر دے, اس کی خوراک اوپر نیچے کر کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ ٹیسٹ زیادہ دیر کے لیے خراب ہوں اور آپ ان کا علاج نہ کریں یا دوائیاں نہ بدلیں تو پھر یہی ٹیسٹ جو ہے آپ کی خرابی اور دل کی خرابی کا سبب بنتے ہیں, نالیاں اور بند ہوتی ہیں, ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں یا دل فیل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ چاہیے کہ اپنا چیک اپ جو کروانا ہر 3 مہینے کے بعد ضرور کروائیں. اور آپ 3 مہینے کے بعد اگر آپ کا ٹیسٹ نارمل ہے اور آپ اتنی جلدی جو ہے نہیں جانا چاہتے تو 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ ضرور دکھا لیں. اور سال میں ایک دفعہ جو ہے جتنے ہوتے ہیں سٹنٹ والے یا جن کا بائی پاس ہوا ہوتا ہے انہیں سال میں ایک دفعہ ETT ضرور کروا لینی چاہیے, تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, دوائیاں تو نہیں آگے پیچھے کرنی یا بدلنی تو نہیں, یا کوئی اور ایڈ تو نہیں بیچ میں کرنی. لیکن ٹیسٹ کا کروانا بہت ضروری ہے. سر اس میں اور واک اور ایکسرسائز وہ بھی کیا کی جا سکتی ہے جب یہ علاج ہو جائے تو؟ بالکل, واک تو دیکھیں نا, واک پیدل چلنا, ورزش کرنا یہ نسخے کا حصہ ہے. یہ بھی سمجھے کہ ایک دوائی ہے جس کو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. آدھا گھنٹہ روزانہ یا کم سے کم ہفتے میں 5 دن تو ضرور پیدل چلیں اور ورزش کریں. اور خوراک اپنی جو ہے چکنائی سے کم خوراک والی جو ہے وہ کریں, جس میں گوشت ہفتے میں 3 دن سے زیادہ نہ کریں, چھوٹا مرغی کا, مچھلی کا, بڑا گوشت 2 مہینے میں ایک دفعہ, تلی چیزیں کم, پراٹھے واٹھے اس سے ذرا اوائڈ کریں. کبھی کبھار کھا سکتے ہیں, انڈے کی سفیدی روزانہ کھا سکتے ہیں, زردی جو ہے ہفتے کے 2 زردیاں کھا سکتے ہیں, اور دودھ کا 1 گلاس بغیر ملائی کے جو ہے وہ روزانہ پی سکتے ہیں. اور جو سبزی فروٹ ہے موسمی ہے وہ آپ کو کھانا چاہیے. سبزی اور فروٹ آپ کے دل کے لیے بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے سر, جن کا علاج ہو جاتا ہے وہ کافی لوگوں میں اپریہنشن ہوتی ہے کہ یہ شاید اس کے بعد ہم اپنی روٹین ایکٹیویٹی نہیں کر سکیں گے یا ایک ہیلدی لائف سٹائل شاید نہیں گزار سکیں گے, ہمیں اسٹینٹ پڑ گیا یا ہمارا بائی پاس ہو گیا, اب ہم کوئی کام اس طرح سے نہیں کر سکیں گے. تو کیا ایسے لوگ جن کے یہ علاج ہو جاتے ہیں وہ اپنی نارمل زندگی, دفتر جانا اور وہ روٹین کے کام اور چلنا پھرنا یہ مینٹین کر سکتے ہیں سر؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں جو علاج کرتے ہیں, جس میں اسٹنٹ ڈالتے ہیں یا بائی پاس کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کو فٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں, نوکری ہے, وہ جا سکے اور نوکری اپنی صحیح طریقے سے کر سکے اور اپنے گھر کے لیے, بچوں کے لیے کما سکے. اور وہ مقصد اس علاج کا یہ ہوتا ہے کہ مریض کو 100% فٹ کرنا, اور 100% وہ اپنے سارے کام کر, بھاگ دوڑ سکے, کام کر سکے, گاڑی ڈرائیو کر سکے, کہیں نوکری کر رہا ہے تو نوکری کرے, کہیں زور کا کام کرنا ہے تو بے شک زور کا کام کرے, لیکن وہ نوکری اپنی جاری رکھے. تو یہ جب آپ کا اسٹنٹ پڑ جاتا ہے, یہ بائی پاس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ کے. میں نے دیکھا بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جی کہ مجھے تو دل کی تکلیف ہوگی, اور دل کی تکلیف ہوئی, اس کا علاج بھی ہو گیا, 100% فٹ بھی ہو گئے, اور پھر وہاں سے نوکری چھوڑ کے جی وہ مجھے تو بیماری ہوگی تو میں گھر بیٹھ کے نہ صرف خود بیمار ہوتا ہے, وہ گھر والوں کو بیمار کرتا ہے. تو اس لیے وہ چاہیے کہ یہ جو علاج ہوتا ہے, اس علاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فٹ کرنا ہے اور آپ فٹ ہو کے اپنی نوکری کو جاری رکھیں تاکہ بچے جو ہیں وہ آپ ان کی روزی جاری رہے, اور بچے جو ان کی پرورش جو ہے وہ آپ کر سکیں, اور ان کی پڑھائی وائی میں جو ہے وہ آپ ان کی مدد کر سکیں اور ان کو سپورٹ کر سکیں. آپ کا جب ایک دفعہ علاج ہوتا ہے تو وہ آپ کو مکمل فٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ باقی جو کام کاج جو روزمرہ کے سارے کام کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے سر، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہوا ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک، پروگرام میں آپ شامل ہو رہے ہیں، ٹیلی فون نمبر ہے 051-945-0030۔ ناظرین آج کے پروگرام میں جیسے بار بار بات ہو رہی ہے کہ یہ دل کی بیماریوں میں ارلی ڈائگنوسس بہت ضروری ہے، اور وہ تشخیص کے بعد علاج ہو جائے تو ایک انسان فٹ ہو جاتا ہے اور ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے، اور میڈیسنز کو ریگولرلی کھانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون اور سر کہاں؟ محمد نجیب الرحمان بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ جیلب سے۔ جی سوال کیجئے گا۔ سر یہ مجھے ہارٹ بیٹ کی پرابلم ہوئی تھی آج سے 15 ایئرز بیفور۔ جی ٹھیک ہے۔ تو میں نے AFIC سے چیک کروایا، جی جی کارڈیالوجسٹ جو ہیں وہاں کے، جی جی تو تمام ٹیسٹ ہوئے، انہوں نے پھر ٹیبلٹس وغیرہ مجھے لکھ کے دی کنکر اور کچھ مزید، لیکن وہ الحمدللہ انہوں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ ہوا ہے تو اس سے ٹھیک بھی ہو گیا۔ لیکن سر وہ جو کنکر ٹیبلٹ تھی نا 2.5 ملی گرام، وہ ابھی تک جاری ہے میری، ٹھیک ہے۔ تو کافی عرصہ بھی ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب کو چیک بھی میں نے نہیں کرایا، تو کیا یہ جاری رہیں گی اسی طرح یا کچھ ختم کرنی پڑے گی دوبارہ؟ وہ ڈاکٹر صاحب تو مجھے کارڈیالوجسٹ جن سے چیک کروایا تھا نہیں ملے۔ جی لاسٹ ٹائم آپ نے کب چیک کرایا تھا یہ؟ یہ سر تقریباً 4 سال ہو گئے میں نے، اس کے بعد نہیں، وہ ٹیبلٹس تو جاری ہیں میری، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں یہ کنکر 2.5 ملی گرام۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ سر 54۔ 54۔ اور آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں سر، بالکل نہیں سر، الحمدللہ میں ہائکنگ بھی کرتا ہوں، کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں سر، نو۔ فیملی میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے پیرنٹس میں، بہن بھائیوں نہیں میں؟ سر، کوئی خاص نہیں ہے، ماموں کو ہوا تھا لیکن وہ اپنا ان کی وہ اسموکنگ کرتے تھے اس وجہ سے بائی پاس کرا ہوا، باقی اور نہیں ہے پیرنٹس میں۔ آپ کے بلڈ ٹیسٹ بھی 4 سال پرانے ہیں، آپ نے وہ کرائے ہوئے ہیں بعد میں کبھی؟ سر بعد میں تو نہیں کرائے، اس وقت ہی کرائے تھے، لیکن اس وقت سب کلیئر تھے۔ جی اس وقت آپ کے ہالٹر یا ETT کوئی اس طرح کے ٹیسٹ ہوئے تھے کیا؟ کسی قسم کی بھی نہیں سر، کسی قسم کی تکلیف کا میں ڈاکٹر صاحب نے وہ آج جنرل ہو گئے ہیں فرحان طیب AFIC میں، جی جی تو وہ یہاں سے تو چلے گئے ہیں پنڈی سے AFIC سے، لیکن پتہ چلا کسی اور CMH میں ہے، لیکن سر انہوں نے کہا تھا بالکل آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس کے بعد سر پھر فرق نہیں ہوا ایسا چیک کرانے کا مجھے۔ ٹھیک ہے، آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر، 62 کلو گرام ہے میرا وزن، بالکل ایکسیلنٹ ہے سر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ سر نجیب الرحمان صاحب سے جیلم سے کال کی، 54 ایئرز عمر ہے، اور انہوں نے دھڑکن زیادہ ہونے کی وجہ سے 4 سال پہلے دوائی شروع کی تھی، اس کے بعد چیک اپ نہیں کرایا، کانکور 2.5 پہ ٹھیک ہیں ابھی، اور اسی بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں یہ تو اچھی بات صرف یہ ہے ان کی کہ یہ دوائی انہوں نے جاری رکھی اور انہیں دوبارہ دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی، لیکن انہیں چاہیے تھا کہ ہر 3 مہینے کے بعد اپنے ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ کرواتے اور ان کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے، دیکھتے کہ کیا اس چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور پھر کیا کوئی اور مسئلہ اس دھڑکن کے علاوہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں، کئی دفعہ دل کی نالیاں بند ہوتی ہے اس کی وجہ سے دھڑکن ہوتی ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کہیں بلاکیج ہے تو اس میں آگے فردر ٹیسٹ کیے جائیں۔ یہ دوائیاں تو فی الحال یہ جاری رکھیں، انہیں چاہیے کہ ابھی چیک اپ کروائیں ڈاکٹر صاحب سے اور اپنے جو فریش ٹیسٹ ہے وہ کروائیں، اس کی بنا پہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا انہیں دوائیاں جاری رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے۔ اور وہ جو اس وقت کی جو دھڑکن جو انہیں ہوئی تھی اور جو اس وقت ECG پہ یا کوئی چیز آئی تھی، وہ پرانے کاغذ ساتھ لے کے جانے چاہیے اور ڈاکٹر صاحب کو دکھانے چاہیے کہ اس وقت میری یہ ECG تھی اور آج کی یہ ECG ہے اور یہ میں دوائیاں کھا رہا ہوں، تو پھر جا کے آئی تھنک ان کی صحیح صورتحال کا ذرا پتہ چلے گا۔ لیکن فی الحال جو دوائی کھا رہے ہیں کانکر انہوں نے اچھا ہے، اور بھی اس کو جاری رکھیں، اسے بند انہوں نے نہیں کرنا اور ڈاکٹر صاحب کو چیک کروانا ہے۔ جن کی سر دھڑکن تیز ہوتی ہے وہ کیا کچھ کھانے پینے سے بھی اس کا کوئی فرق ہوتا ہے، یعنی کچھ خاص کھانے ہیں جن سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے زیادہ؟ دیکھیں اس میں نارملی تو زیادہ چائے کافی وغیرہ پینے سے جو ہے وہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، کئی دفعہ آپ تمباکو کھانے سے زیادہ ہو جاتی ہے، چاکلیٹ کھانے سے ہو جاتی ہے، اگر آپ بہت زیادہ کھا لیں پیٹ بھر کے کھا لیں اس سے بہت زیادہ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کئی دفعہ جب آپ پریشان انگزائٹی یا غصہ وغیرہ ہو یا نیند پوری نہ ہو تو اس سے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کی جو تھی ایک ایپیسوڈ ان کو ہوا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے SVT وغیرہ،
उस तरह का सुप्रावेंट्रिकल टैकिकार्डिया उस तरह की चीज़ ना हुई, लेकिन फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत थी। और ये एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने दवाई जारी रखी और उनको कोई मसला नहीं हुआ। तो हो सकता है आगे से भी ये मसला ना हो, और हो सकता है कि डॉक्टर साहब के पास जाएँ तो वो कहें यही दवाई आप जारी रखें, और टेस्ट करने के बाद, लेकिन इनको टेस्ट करवाने और चेक करवाना जो है इनका वो बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर को ले लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? पाकपुर स्टेट से अब्दुल क्यों बोल रहे हैं जी। जी, सवाल कीजिएगा। मेरा 6.5 महीने बाईपास हुआ है। कब, किस साल में बाईपास हुआ? 6.5 महीने पर 21 जनवरी को। 6 महीने पहले, ठीक है जी। हाँ, मेरे ना सज्जे बाजू को दर्द होती है जब मैं लम्बा होता ना बेड पे जी, और कुछ भी नहीं होगा, कुछ तकलीफ नहीं। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल। और आप मेडिसिन कौन सी खा रहे हैं, दवाइयाँ? हाँ जी, लो ब्रेड, सुबह लो ब्रेड जी जकर वाली जी, और हेल्बेस्टर 90 वाली, और रात को टोर 10 वाली, ये 3 गोली खा रहा हूँ। 10 मिलीग्राम वाली कौन सी गोली? टोर, ठीक है, स्टैटिन, जी। और सिर्फ ये सज्जे बाजू को दर्द होती है और कुछ भी नहीं। ठीक है। और क्या ये दर्द जो है वो बाजू हिलाने पे भी होती है या बाजू? नहीं 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 नहीं, मैं जब टूटता हूँ नहीं, बिल्कुल जब लम्बा होता ना बेड पे जी, उस जी। वक्त होती है। ठीक है। खुद ही ठीक हो जाती है या फिर ज्यादा हाँ, देर खुद रहती है? खुद खुद ही ठीक हो जाती है। ठीक है। वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ जी, वॉक कर रहा हूँ, 1.5 किलोमीटर रोज करता हूँ। ठीक है। और उसमें कोई तकलीफ तो नहीं होती है आपको? नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, कोई सांस नहीं चढ़ता। ठीक है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं जो जिन्होंने बाईपास हाँ जी, किया? हाँ जी, दिखा रहा हूँ, सर्जन को भी दिखा कर आता हूँ, इधर पाकपुर में भी दिखाता हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, बाईपास हुआ हुआ है अब्दुल कयूम साहब का, 60 साल उम्र है इनकी, और राइट साइड पे बाजू पे रात को लेटते हुए दर्द होती है और थोड़ी देर होती है फिर ठीक हो जाती है। इसी बारे में पूछना जी, आई थिंक ये जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो तो सही दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्हें खाते रहनी चाहिए। बाजू का जो इनका दर्द है वो ज़्यादातर लगता है कि पट्ठों का दर्द है, उसका दिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसे कोई ना कोई दर्द की गोली जैसे डायजिजिक है या ब्रूफन है या पॉन्स्टान है या न्यूरल फोर्ट है, इस तरह की गोली है वो ले लें, उससे बाजू का दर्द ठीक हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल ये दिल से रिलेटेड है, तो आई थिंक वो जो दर्द की गोली है उसी से इंशाल्लाह इन्हें आराम आ जाएगा। सर, ये जो हमने जैसे जिक्र किया, मेडिसिन खानी बहुत ज़रूरी हैं, और आज के प्रोग्राम में काफ़ी हमने डिस्कस किया, स्पेशली आपने काफ़ी डिटेल में बताया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, आज डिटेल में जनरल साहब ने बताया कि दिल की बीमारी का इलाज 100% मुमकिन है। ज़रूरत इस बात की है कि इसकी वक्त पर तशख़ीस की जाए और अपने दिल को वक्त पर इलाज करके इसको डैमेज से बचाया जाए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले पीर को दोबारा हाजिर होंगे इसी टाइम, आपकी कॉल्स लेंगे और आपको दिल की बीमारियों के बारे में आगाही देंगे। अभी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।